अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी को होना है, जिसमें अब सिर्फ 7 रोज बाकी हैं। इंतखाबी मैदान में आसाब शिकन मरहला शुरू हो चुका है। ताहम इससे कबल ही निगरान हुकूमत ने जाते जाते महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। महंगाई और मईशत ही वो बुनियादी इशू है जिस पर अपना बयानिया बनाकर ज्यादातर सियासी जमातें अवाम से वोट की अपील कर रही हैं। नून लीग का अपने मंशूर और इंतखाबी बयानिए में कहना है कि हम इक्तदार में आकर महंगाई कम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। पीपल्स पार्टी भी अपने मंशूर में भूख मिटाओ प्रोग्राम, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसान कार्ड जैसे प्रोग्राम मुतारिफ करने के वादे कर रही है। बिलावल भुट्टो तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इंतखाबी मैदान में अब मुकाबला तीर और शेर का है। ताहम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अब ये लाडले और सुपर लाडले में मुकाबला चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक ये दो खानदान हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने वोटर्स सपोर्टर्स को नए निशान की नवीद सुना रही है। ताहम उसकी क्यादत जेलों में है और उसके उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इंतखाबी मंजरनामे पर नजर डालें तो पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है। ताहम यह सवाल यह है कि क्या गुज़श्ता 15 साल सूबा सिंध में हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी की अपनी कारकर्दगी कितनी मिसाली होगी। बीबीसी ने 29 जनवरी की एक रिपोर्ट में लिखा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जहां नौजवान वोटर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से तल्ख सवालात करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक नौजवान ने जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का हवाला देते हुए कहा कि शहीदों का कर्ज उतारते उतारते हमारे आबा व अजदाद मर गए, अब यह कर्जा उतरेगा लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सिंध में 44% बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान एमरजेंसी फूड सिक्योरिटी अलायंस के मुताबिक सिंध में 5 साल से कम उम्र 50% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। सिंध के बड़े अजला जैसा कि लाड़काना, थरपारकर, जैकबाबाद और शिकारपुर में HIV एड्स, नौमालूद बच्चों की हलाकतों और खुदकुश बम हमलों के वक्त हंगामी सूरत हाल में भी बुनियादी सहूलियात मौजूद न होने की शिकायत सामने आती रही। यहां सवाल यह है कि इन ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाजुर में क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क के दीगर सूबों और बिलखुसूस पंजाब के वोटर्स को अपने नए मंशूर पर वोट देने के लिए कायल कर पाएगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त। अगरचे सूरत हाल कमोबेश पूरे पाकिस्तान की गवर्नेंस की एक जैसी है, अमूमन सिंध को ज़रा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि आपसे पीपल्स पार्टी के बारे में बात हो रही तो इसलिए मैंने BBC की रिपोर्ट आपके सामने रखी। आपको लगता है कि कारकर्दगी का सवाल हर जमात से वोटर को करना चाहिए? शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हाईलाइट किए। अगर BBC इसके साथ अगर जो कारकर्दगी है वो भी बता देती कि NICVD और साइबर नाइफ का इलाज हॉस्पिटल्स में जो सहूलतें फराम की, थरपारकर से जो बिजली पैदा की जा रही है, थरपारकर में ख़वातीन जो ट्रक चला रही हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है उनको जॉब्स की। अब ये भी बता देते आप कि 2008 में जो सूरत हाल थी उससे कितनी बेहतर सूरत हाल पार्लियामान में पीपल्स पार्टी को सीटें मिली, सूबाई असम्बली में मिली। तो ऑब्वियसली वोटर का ये राइट तो बनता है कि वो अपने हुक्मरानों से ज़रूर सवाल करें कि जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा किया जाए। दुनिया में कोई भी मुल्क, किसी मुल्क की भी मिसाल आप ले लें, 5 साल में सारे मसाइल वो ख़त्म कर पाते हैं? बिल्कुल सही। आया बरतानिया में लेबर पार्टी बरतानिया के अवाम के सारे मसाइल अपने एक 5 साल या 4 साल दौर में वो कर लेते हैं, या अमेरिका में कर लेते हैं, या हिंदुस्तान में कर लेते हैं? तो दिस इज नॉट अ गुड एस्पेक्ट। लेकिन आपके पास तो 15 साल थे सिंध में आप ये, और मैं बता रहा हूँ ना बाबा, आप तो ज़रा हौसले से सुने। 15 साल से अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी ना होती तो लोग हमें वोट ना करते। और हर मरतबा, और अभी रिसेंटली आप देख लें जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अर्बन एरियाज में भी वहाँ पे कामयाबी नसीब हुई। तो ये वोट कोई फरिश्तों ने आके डाले? अवाम ने डाले ना। वो फरिश्तों से वोट डलवाने वाले चले गए हैं। वो और दावा करते थे, वो आपको याद होगा। सही बात। 85 में कौन कहता था फरिश्ते वोट डालेंगे? बिल्कुल सही।
پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے عوام ووٹ ڈالیں گے, لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے. اچھا, وہ جو فرشتوں والے جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں بخاری چاہیے. صاحب, وہ فرشتوں والا ہی زیادہ کارکردگی کا سوال آپ سے کر رہے ہیں. یہ بی بی سی کی تو ایک خبر ہے بیچاروں کی, اصل سوال تو وہ کر رہے ہیں آپ سے اب. ہاں, وہ فرشتوں والے سے پوچھے نا کہ جو فرشتوں کے ذریعے ان کے ایک رہنما نے تو اوپن کہا تھا فرشتے ووٹ ڈالیں گے. تو پیپلز پارٹی تو یہ بات نہیں کرتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ووٹر کا, چاہے کسی صوبے کا بھی ہو, اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ سوال کرے. پاکستان پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا جی, پنجاب سے تو سنس 1997 سے 1977 سے آنورڈ ہمارے پاس گورنمنٹ نہیں آئی. بائی ڈیزائن ہمیں گورنمنٹ سے روکا گیا پنجاب سے. بائی ڈیزائن 1988 میں پنجاب ہم سے چھینا گیا. بائی ڈیزائن نعرہ لگایا گیا جاگ پنجابی جاگ. پیپلز پارٹی کو فیئر اپرچونٹی نہیں ملی پنجاب میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی, اور ہمیں جب اپرچونٹی ملے گی تو پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس دکھائے گی. پیپلز پارٹی آج بھی جو عوام کے دلوں میں بستی ہے نا, اس کی پرفارمنس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پرفارمنس تھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ملک میں بے روزگاری کتنی تھی. بالکل. اگر مڈل ایسٹ کے دروازے کھلوائے اور کھولے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب کا دور, چونکہ پہلا الیکشن ہوا تھا پاکستان کا 1970 کا, ملک ایک کرائسس میں تھا, اس کے باوجود ان کے زمانے میں بہت نئے منصوبے پاکستان کے لیے شروع کیے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فرمائے سر کہ ابھی پنجاب میں اچھی کیمپین کیا ہے بلاول صاحب نے, آصفہ بھٹو علیحدہ کیمپین کر رہی ہیں, تو پنجاب سے جو فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے, حکومت بنانے کی پوزیشن اس دفعہ پنجاب میں بن سکتی ہے؟ ہوپ فلی, لیکن کولیشن میں بنے گی. اچھا, اب پنجاب میں تو سر ہوں گی, پنجاب میں تو بخاری صاحب اگر ہم سامنے رکھ لیں نمبر گیم, تو پنجاب میں ایک طرف نون لیگ, پیپلز پارٹی, آئی پی پی اور آزاد امیدوار ہوں گے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ. اس کے علاوہ کوئی پانچواں دھڑا تو ہے نہیں, یہی چار ہوں گے, ان میں سے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ تو پھر دیکھیں امن عباس, یہ امیر عباس بڑی سیدھی بات ہے کہ دس وڈ بی پری میچور ٹو گیو اینی ورڈکٹ. جس دن 8 فروری کے رزلٹ آئیں گے نا, اس دن ہم اسٹریٹجی اپنی ایوالو کریں گے, اور پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ہم نے کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. صحیح. بخاری صاحب, 8 فروری آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا فول پروف سسٹم ہوگا الیکشن کمیشن کا, کسی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی پری پول, ڈیورنگ پول, آفٹر پول, اعتماد ہے آپ کو؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ ای سی پی اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی, اور بڑی بدبختی ہوگی اگر انہوں نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کی, کیونکہ ملک کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کا انحصار 8 فروری کے انتخابات پہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اکنامکلی سٹیبل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, لوگ پریشانی سے باہر نکل سکیں, اس مہنگائی کے عذاب سے باہر نکل سکیں. بخاری صاحب, آپ جانتے ہیں جو حربے چاند استعمال ہوتے ہیں الیکشن والے دن, اس میں پولنگ کو رکوا دیا جاتا ہے, جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو اندر جانے میں رکاوٹ روکنے میں ڈالی جاتی ہے, پولنگ گو سلو پالیسی کر دی جاتی ہے اگر ٹرن آؤٹ کی زیادہ شو ہو رہا ہو. اس کے علاوہ ووٹ ضائع کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات, پھر گنتی کے اندر ڈنڈی مار دی جاتی ہے, بعض اوقات تو ڈبے بھی بھرے بھرے آ جاتے ہیں. تو یہ حربے تو کافی ماضی میں ہم نے آزمائے ہیں, دیکھے ہیں. حربے تو ہوتے ہیں نا جی, قانون اور قانونی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی موجودگی میں بھی آیا اس معاشرے میں چوریاں نہیں ہوتی, معاشرے میں کرائم نہیں ہوتا. آپ آبزرو کرتے ہیں نا, آئے دن اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. ڈونٹ یو تھنک کہ دیر از اے لا انفورسمنٹ ایجنسی, دیر از اے لا فار اٹ, اور پروٹیکٹ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں, اینڈ ان اسپائٹ آف دیٹ کرائم ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ای سی پی اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے گی اور اپنی ذمہ داری نبھائے گی.
بلاول صاحب نے بھی الیکشن کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ شکایت کی جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف تو کھل کر کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور پورا الیکشن کمیشن ان کے خلاف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر منتخب ہوتی ہے پیپلز پارٹی 2024 8 فروری کو تو الیکشن کمیشن میں شدید نوعیت کے ریفارمز کی ضرورت ہے, اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے, مزید اس کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ یہ کسی اور کے ٹول کے طور پہ استعمال نہ ہو سکے؟ بالکل درست آپ کہتے ہیں. دیکھیں نا جی, جب مختلف تجربات ہوتے ہیں, مختلف پروسیسز چلتے ہیں, تو اس میں سے بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اگر قانون سازی کرنی پڑے گی تو وہ بھی جو جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی ہوں گی وہ بالکل ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوگی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تو کنٹینیوٹی کے ساتھ انتخابات ہونے چاہیے. یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ایک سیولین گورنمنٹ سے دوسری سیولین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہوئی. یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک 5 ایئرس ٹرم پوری ہوئی, اور پھر 13 سے 18 اور 18 سے ابھی یہ پوری ہو رہی ہے. تو کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, کسی اور سیاسی جماعت کو تو نہیں جاتا. صحیح. آخر میں بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ہی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب, پیپلز پارٹی کے سپیکر نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس الیکشن کمیشن کو بھجوایا جس میں پہلے انہیں 3 سال کی سزا ہوئی اور اب کل 14 سال کی سزا ہو. ایک طرف بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے, ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے. نون لیگ تو سیلیبریٹ کر رہی ہے لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے. کیا ماضی کے تمام وزراء اعظم, صدور, وفاقی وزراء, گورنرز, ان سب میں سے ایک شخص کو نکال کے اسی کا توشہ خانہ کھول دینا اور کسی کا توشہ خانہ نہ کھولنا, کیا یہ تاریخ میں پھر صحیح یاد رکھا جائے گا؟ بالکل نہیں. دیکھیں باقیوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, وہ انڈر پروسیس ہیں, کورٹس میں چل رہے ہیں. آپ آصف علی زرداری صاحب کو طلب کیا ہوا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو طلب کیا ہوا ہے. وہ تو بخاری صاحب صرف ایک کیس ہے نا, وہ تو ایک گاڑیوں والا کیس ہے. یعنی ہر وزیر اعظم نے, ہر صدر نے, مشرف نے ہو, شوکت عزیز ہو, باقی سب ہو, سب نے تحفے تو لیے ہوئے. نہیں تحفے لینے کی اور بات ہے. کسی نے انڈر ویلیو کروایا ہو تو اس نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا. کسی نے تحفہ لے کے اور پیسے بعد میں جمع کرائے, پہلے باہر میں تحفے کو بیچ دیا, اور اتنے قیمتی تحفے. اور یہ بیسیکلی تحفے تو کسی فرد کو نہیں دیے جاتے, یہ تو اس ملک, اس ریاست کو دیے جاتے ہیں. بالکل 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 صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت کیپیسٹی میں کبھی عمران خان کو کسی نے تحفہ دیا ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. وہ تو جو ریاست کی نمائندگی کر رہا ہے بطور پبلک آفس ہولڈر, اور وہ کسی ریاست کو ملتے ہیں ملک میں, ہاں جی, بطور مہمان جا رہا ہے. ویسے بخاری صاحب آپ کو ملے ہیں بطور چیئرمین سینٹ؟ آپ بھی تو جاتے رہے ہوں گے. ہاں لیکن نہیں, میں اپنے پاس میں نے کبھی بھی نہیں رکھا ہے جی. تسی کی لے پھر؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں لی, میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا. اچھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا. وہ میرا سٹاف ڈیل کرتا تھا, نہ میں اپنے پاس رکھتا تھا نہ میرے پاس آتے تھے. تو ہمارے لیول پہ کوئی اتنے بڑے تحفے بھی نہیں ہوتے تھے. زیادہ سے زیادہ ریسیپروکیٹ کرتے, ہم کسی کو یہاں سے گئے کارپیٹ ہم لے کے چلے گئے دے دیا. یا مجھے یاد ہے میں 1-2 مرتبہ گیا تو مینگو سیزن تھا, تو میں تحفتاً مینگوز لے کے گیا. اب اس کا وجہ یہ تھی کہ میں اپنا پروڈکٹ کو انٹروڈیوس بھی کرنا چاہتا تھا. صحیح. میں پولینڈ گیا تو میں مینگوز لے کے گیا, میں باقی ملکوں میں بھی گیا تو میں تو یہ چاہتا تھا. یہ مہنگی مہنگی گھڑیاں نہیں ملی آپ کو بخاری صاحب؟ کارپیٹس ہوتے تھے, مجھے سستی بھی نہیں ملی. چل, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سید نیر حسین بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے آنریبل رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ یہی کیس عمران خان صاحب کا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ 2 سیاسی تجزیہ نگار ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ روز سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال قید کی سزا سنائی. اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے کا معاملہ کسی ایک شخص تک محدود نہیں, بلکہ اس بہتی گنگا میں بڑے بڑوں نے ہاتھ دھوئے, لیکن کسی کے خلاف
کبھی کوئی کیس نہ کھولا گیا نہ انجام تک پہنچا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے دور میں کم از کم 182 تحائف وصول کیے۔ کیا نیب نے صدر زرداری کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ میاں نواز شریف اور ان کی اہلیہ کلثوم نواز صاحبہ کو کم از کم 65 تحائف موصول ہوئے، جس میں مہنگی گھڑیاں اور ایک بلٹ پروف گاڑی شامل تھی۔ نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز نے تقریباً 10 کروڑ 80 لاکھ روپے کے تحائف 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کی ادائیگی کر کے حاصل کیے۔ لیکن کیا نیب نے میاں نواز شریف اور محترمہ کلثوم نواز کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اہلیہ سمینہ شاہد نے اکتوبر 2017 میں ایک جیولری سیٹ کے عوض 1 کروڑ 99 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد 9 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد کا تحفہ اپنے پاس رکھا۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹوں نے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کے تحائف 41 لاکھ روپے میں حاصل کیے۔ لیکن کیا نیب نے شاہد خاقان عباسی، ان کی اہلیہ اور بیٹوں کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے دسمبر 2017 میں متعدد تحائف اپنے پاس رکھے جن کی مالیت کم از کم 4 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی، لیکن خواجہ آصف نے صرف 88 لاکھ روپے ادا کیے۔ کیا نیب نے خواجہ آصف کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ صدر پرویز مشرف نے 126 قیمتی تحائف موصول کیے، جن میں سے زیادہ تر انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ اپریل 2006 کو پرویز مشرف کو ایک ٹویوٹا لیکسس تحفے میں دی گئی، جس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکا کیونکہ انہوں نے تحفہ ظاہر تو کیا تھا لیکن اسے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ پرویز مشرف کی اہلیہ بیگم صاحبہ مشرف کو تقریباً 1 کروڑ 89 لاکھ روپے کے تحائف ملے، جبکہ جنوری 2007 کو جنرل پرویز مشرف کو 14 لاکھ روپے کے تحائف ملے۔ لیکن کیا نیب نے پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دسمبر 2009 میں خانہ کعبہ کے دروازے کا ماڈل تحفے میں ملا، جو انہوں نے صرف 6000 روپے ادا کر کے رکھ لیا۔ 21 لاکھ روپے ادائیگی کر کے جیولری باکس اپنے پاس رکھا۔ یوسف رضا گیلانی کے بھائی، بھابھی، بیٹی، بیٹے، بھانجے، مہمانوں اور ڈاکٹر نے بھی تحفے میں ملنے والی گھڑیاں اپنے پاس رکھی۔ اکتوبر 2011 میں یوسف رضا گیلانی نے 19 لاکھ روپے کے تحائف خود رکھے۔ لیکن کیا نیب نے یوسف رضا گیلانی اور ان کے خاندان کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ ریکارڈ کے مطابق سابق وزراء اعظم، صدور اور وزراء کے علاوہ سول و فوجی افسران کو بھی قیمتی تحائف ملے، لیکن کیا نیب نے ان سول اور فوجی افسران کے خلاف بھی تحقیقات کی کہ انہیں ملنے والے تحائف کی کیا قیمت لگائی گئی تھی اور وہ تحائف کم قیمت پر کیوں خریدے گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخصیت ہے جن کے توشہ خانہ کا حساب کیا گیا اور وہ بھی اس طرح سے، اور وہ ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں 2 شخصیات، پاکستان کی سینئر صحافی نادیہ مرزا صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ ہی سے آغاز کروں گا غضنفر صاحب، اس کو وچ ہنٹنگ کہہ سکتے ہیں یا وچ ہنٹنگ اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی وچ ہنٹنگ کے ریزن پہ جاؤں، ایک چیز اور آپ کو تو خیر پتہ ہوگی لیکن میں ایسی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان حکومت کا کیبنٹ ڈویژن کا ایک لیٹر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو گاڑیاں تحفے میں ملیں گی وہ انڈیویجولز خرید نہیں سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ٹرانسپورٹ پول میں جائیں گی اور ٹرانسپورٹ پول میں جا کے وہ استعمال ہوں گی ان ڈگنیٹریز کے لیے جو پاکستان کا وزٹ کر رہے ہوں گے، یعنی پروٹوکول ڈویژن میں استعمال ہوں گی۔ زرداری نے گاڑیاں لی، نواز شریف نے گاڑی لی اور ابھی آپ نے پرویز مشرف صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے ٹویوٹا لیکسس گاڑی لی۔ ایک تو ہوتے چوری، ایک ہوتی سینہ زوری۔ اب یہ جو چوری کے سینہ زوری کے اوپر جو چیز ہے اور جس میں نواز شریف اور آصف زرداری اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے جب آپ رول آف لا کو دیکھتے ہیں تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے جس نے رول آف لا کو ڈیفائن کیا ہے پوری دنیا کے لیے۔
یہ بیسک فاؤنڈیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ہیلدی کمیونٹیز کو فارم کرنے کے لیے. اس کے اندر اس کے 4 پیرامیٹر بناتے ہیں. پہلا وہ اکاؤنٹیبلٹی کہتا ہے کہ جس ایک ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ریاست میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ جسٹ لا, یعنی جسٹ لا کو وہ ڈیفائن یہ کرتا ہے کہ لا جو ہے وہ کلیئر ہو, پبلسائزڈ ہو, اسٹیبل ہو اور اپلائیڈ ایکولی ٹو ایوری باڈی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اوپن گورنمنٹ ہونی چاہیے. اوپن گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ وہ پروسیس انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کے ادارے آتے ہیں جو لا کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور تیسرا کہتا ہے کہ ایکسیسیبل آف امپارشل جسٹس ٹو آل پیپل آف دی سوسائٹی وداؤٹ دیئر اسٹیٹس. تو اگر آپ اس تمام چیز کو جو آپ فرما رہے تھے اور جس میں آپ نے تمام اس بڑے کمپریہنسولی ڈیفائن کی, اس کو آپ کمپیئر کریں دنیا کے سٹینڈرڈ سے اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کو درمیان میں لے کے آئیں جو کہتا ہے کہ یہ لا جو ہے وہ تفریق سے اپلائی نہیں ہوگا. تو میں سوال یہاں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ پہلے جس نے جرم کیا تھا, جس میں آپ نے کہا نواز شریف, جس نے آپ نے کہا زرداری, جو آپ نے بڑا صحیح طریقے سے کہا خاقان عباسی, یوسف رضا گیلانی, پرویز مشرف, اینڈ ایک لمبی لسٹ ہے. کیا ان کے خلاف یہ لا اپلائی ہو چکا ہے؟ نہیں, اگر تو ہو چکا ہے نہیں ہوا نا. یہی تو سوال ہے بگیڑی صاحب. نادیہ صاحبہ, پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ ریاست مساوی طریقے سے سب کو ٹریٹ کرے گی. ریاست کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے. اگر کسی کا سوال کسی سے ہو تو وہ بھی برابری کی بنیاد پر, اگر کسی کو فائدہ ملے تو بھی برابری کی بنیاد پر. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک ہی شخص ہے جس کو توشہ خانہ کے اوپر نائل کیا گیا اور سزا دی گئی, اور سزا بھی لائف ٹائم امپریزنمنٹ, 14 سال کی سزا. نہ ان سے پہلے والوں کو نہ ان کے بعد آنے والے وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ ہاں بھی توشہ خانے سے کس نے کیا لیا تھا اور کتنے میں لیا تھا. تھینک یو ویری مچ امیر عباس صاحب. آپ نے جو سوال کیا اس کی دو میرے پاس جواب ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی بڑا گردش کر رہا ہے کہ جو ہمارے ملک کی جو قومی سلامتی ہے, کہا گیا نا کہ جی آپ کے جو نیشنل سیکرٹ ایکٹ اس کی وائلیشن ہوئی ہے. تو اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے, قومی سلامتی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئی ہے, تو اس کی سزا تو آپ نے 10 سال دی ہے. اور توشہ خانہ جس پہ خود آپ نے کہا کہ آج تک کسی وزیر اعظم کی کسی صدور کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, اس کی سزا 14 سال. تو یہاں پہ ہی وہ جو مساوی قانون والی آپ بات کر رہے ہیں, مساوی حقوق والی بات کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے. تو امیر عباس صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ اس وقت کوئی قانون پہ کسی قسم کا عمل درآمد ہو رہا ہے, نہ پریکٹیکلی کوئی آئین ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی وائلیشن ہو چکی. جب دیکھیں آپ کو یاد ہے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ڈیو تھے اور الیکشن نہیں کرائے گئے, تو اس پر یہ بات ہوئی تھی کہ آپ نے اگر ایک دفعہ آئین کو وائلیٹ کر دیا تو پھر آپ 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں یا پھر 4 دفعہ کوئی کریں. فرق نہیں پڑتا. ہمارا ڈکٹیٹرشپ سے کسی سے جو اصل جو ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے نا کہ جی آئین کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو جدوجہد ہوتی ہے وہ ساری اس کے خلاف ہوتی ہے. اگر جمہوری حکومتیں بھی پریکٹیکلی اگر آئین کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے انہوں نے آئین پر عمل درآمد نہ کر کے, الیکشن ٹائم پہ نہ کرا کے, آئین میں دی گئی مدت کے مطابق نہ کرا کے آئین کی وائلیشن کر دی. اب جب وہ آئین کی وائلیشن ہو گئی تو پھر ہم کون سے آئین کی مثالیں یہاں پر دیکھ کے کہیں کہ آئین پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے. اس وقت تو حالات یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی پاکستان کے آئین کو تسلیم کر رہا ہے, سب اپنی مرضی چلا رہے ہیں, اور نہ اس سے ملک میں کوئی قانون چل رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے تو ذکر کیا کہ توشہ خانہ کے کسی کو نہیں ہوئی سزائیں, بالکل نہیں ہوئی اور نہ ہوں گی, یہ امید بھی نہ رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے بیانات قلم بند ہوئے, اور آپ دیکھیں کہ جو دبئی سے جو سیلز مین, کل میں بڑا ڈیٹیلز کو دیکھ رہی تھی کہ جس شاپ سے آپ نے اس کو ایویلیویٹ کرایا تھا, وہ جو سٹار وٹنس ہے, وہ سٹار وٹنس ہے عمران خان کے خلاف. جی ایگزیکٹلی. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تصویر بھیجی گئی تھی, اسپیکس بھیجی گئے تھے, اور میں نے ایک ایویلیویٹ کر لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے میرے عباس صاحب کہ آپ ایک اسٹیٹ مطلب ایک ریاست کے ہیڈ کو, ایک طرح سے اگر آپ ملک کے سے ایک سابق وزیر اعظم کو اس کیس میں 14 سال کی سزا دینے جا رہے ہیں,
मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी के एक चेयरमैन को या वन चेयरमैन को सही। आप सजा देने जा रहे हैं, और आप किस बेस पे देने जा रहे हैं कि जी आपने वो पिक्चर्स भेजी थी, साथ में आपने स्पेसिफिकेशंस भेजी थी, उसने वो इवैल्यूएशन कर ली और वो आपको भेज दी, और आपने उसको मनोवन सच तस्लीम कर लिया, और उस मनोवन सच तस्लीम करने के बाद आपने 14 साल की सजा सजा सुना सुना। दी। तो राइट। ये तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मजाक तो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की तकदीर के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ, मैं इसको आवाम के साथ इसलिए कहती हूँ, मैं इसको इमरान खान के साथ नहीं कहती ज्यादा, मैं आवाम के साथ इसलिए कहती हूँ कि मुल्क की 80% आवाम, 85% आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अगर आप इमरान खान के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आवाम के खिलाफ जा रहे सही। हैं। वो अगर तो आप देखिए, आवाम के खिलाफ भी अगर जाकर इख्तियार रखते हैं वो तो जैसे आप कह रही हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में उनके हामी वोटर सपोर्टर हैं, अगर वो ना भी हो तो भी किसी के साथ सेलेक्टिव जस्टिस या नाइंसाफी का तो जवाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एक आप एक सही एक कह ब्रेक रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक से वापस आके यहीं से आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बघेड़ी साहब, सिर्फ ये 3 केसेस जिनमें सजाएं हुई इमरान खान को, इसके अलावा 3-4 केसेस और आगे लाइनअप में हैं, जिनमें से इद्दत में निकाह का केस है, फिर 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस है, फिर 9 मई के केस है, कुछ और केसेस। तो इस वक्त किसी भी और सियासतदान के खिलाफ ना कन्विक्शन हो रही है, ना ट्रायल हो रहा है, ना केसेस चल रहे हैं, ना अदालतों में पेशियाँ हो रही हैं, ना इस मुल्क में कोई और गद्दार है, ना बागी है, ना दहशतगर्द है, ना चोर है, ना करप्ट है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही शख्स के साथ इस वक्त नज़र आ रही हैं। ये कैसे, ये चीज़ फिर आगे कैसे चल पाएगी? इसको कैसे, इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? अमीर अब्बास साहब, आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। 9 मई का वाकया बाहर निकाल दीजिए। 9 मई के वाकये में जिन लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और नए 9 मई के वाकये की हर शख्स ने उसको कंडेम किया है। जिस तरह कोई शोहदा के मज़ार पे या कोई वो चीज़ें इंस्टॉलेशन के साथ की गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ की गई, उसके अलग केसेस चल रहे हैं और वो जारी है। अब 9 मई से निकल के जब आगे आते हैं और जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस है या इद्दत का केस है या निकाह का केस है, ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके अंदर आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ का बेटा जो है उसका भी नाम उस केस के अंदर आता है। तो क्या उनके बेटे को बुला के उससे सवाल जवाब कर लिए गए? हेलो। जी जी, एक तो प्रॉपर्टी जब टाइकून का नहीं नाम भी किए है। गए, जब उनसे सवाल जवाब नहीं किए गए, तो उसका मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों का मकसद जो है वो क्लैरिटी से, ये निगरान हुकूमत का ये पॉलिसी है। निगरान, अब मैंने आपसे अर्ज किया ना, अब आपको एक हफ्ते पहले एक बीबी सरबीन ने केस चलाया था, करामत साहब थे, उन्होंने वो फिल्म बनाई है जिसमें पाकिस्तान में इलेक्शन की साख और उसके ऊपर कौन कौन से सवाल हैं, उसके ऊपर उन्होंने वो तमाम चीज़ें पेश की हैं जो पाकिस्तान के अंदर आज हो रही हैं। और जो वो चीज़ें निगरान हुकूमतों के अंदर हो रही हैं, क्या उनके अंदर आपको न्यूट्रलिटी की, सही। एक ट्रांसपेरेंसी की बू आती है? क्या आपको उसके अंदर आपको ये नजर आता है कि ये चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से जी, या न्यूट्रल तरीके से की जा हो रही रही है या नहीं हो रही, यही सवाल जरा मैं नादिया साहिबा आपके सामने। ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक है, इमरान खान बहुत बुरा सियासतदान होगा, ये जितने भी इल्जामात हैं वो बिल्कुल सच हो गए, एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट लग रहा है? इससे ट्रांसपेरेंसी की बू या खुशबू जो भी कह लें वो आ रही है? खुशबू क्या आएगी, बदबू ही बदबू आ रही है अमीर अब्बास साहब। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है, मैं आपको बताऊं, मेरी अभी एक दिन कबल एक शख्सियत से बात हुई, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू एंड वेरी मच इनटू साइफर केस। आई नो कि हम साइफर पे भी ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट स्टिल उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो केसेस बनाए हैं, ये इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी इनमें जान नहीं है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ होता क्या है? देखिए, नवाज शरीफ साहब, एवन फील्ड का जो उनके ऊपर जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई और उनको 10 साल की सजा हुई, तो उसमें वो रसीदें भी नहीं दे सके, वो मनी ट्रेल भी नहीं दे सके, कुछ भी नहीं दे सके। लेकिन अदालत ने क्या किया? अदालत ने सजा इस बेहाफ पे नहीं दी कि आप मनी ट्रेल नहीं दे सके, अदालत ने सजा दे दी अकामा पे, ठीक है। और फिर उनको एक कार्ड मिल गया, पीएमएलएन को पूरी कैंपेन चलाती रही कि जी जब कुछ भी नहीं मिला तो अकामा मिला। हकीकत तो ये थी कि सजा ये देनी चाहिए थी कि आप मनी ट्रेल नहीं दे सके, मनी ट्रेल देने से कासिर है और ये आपकी मिल्कियत है और आप इसका प्रूफ नहीं दे सके, हम आपको इसमें सजा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अदालती निजाम में
یہ ایک اتنی بڑی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جان بوجھ کے یہ فلا رکھا جاتا ہے، ایک لوپ ہول رکھا جاتا ہے کہ ساری پروسیڈنگز میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں رکھ دی جائیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو صحیح، ہم اس کو فکس کریں، اور بندے کو جو ہے نا وہ جو مکھن سے باہر نکالتے ہیں نا اس طرح سے بندے کو ان تمام کیسز میں نکال نکال دیا دیں، جائے، کیونکہ آپ بالکل کو صحیح. پتا ہے کہ فڈر لائن کبھی بھی کسی کو نہیں لگایا جاتا، اس کو کہیں نہ کہیں رکھا جاتا ہے اپنی سیف پاکٹس میں وہ کہ کام کہیں آئے نہ گا، کہیں وہ آج نہیں پوٹینشیل کے طور پہ پھر کسی اور دور میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو سکتا ہے، وسیع تر قومی مفاد میں کہیں اور کبھی کسی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ پاکستان کا سیاسی ماحول ہے اس کا تعلق پاکستان کے آنے والے انتخابات کے ساتھ ہے جو صرف 7 دن کے وقفے پر ہیں. ان سارے معاملات کا انتخابات کی شفافیت پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. اگر انتخابات شفاف نہیں ہوں گے تو پھر ملک کا آگے بڑھنا چلنا بہت مشکل دکھائی دے گا. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.